अस्सलाम वालेकुम। इनफैक्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर जो टॉप स्टोरीज़ हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेन स्टोरी है वो ये है कि CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है, हालांकि डेडलाइन तो गुजर चुकी है। दूसरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि गवर्नर राज KP के अंदर जो लगाने की कोशिश की जा रही है वो फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह, और तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जो धावा बोलने जा रही है इसका PTI की सियासत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, और 4 नवंबर के बाद इमरान खान की बहन की मुलाकात बिल आखिर उनसे हो चुकी है, वहाँ से क्या खबरें सामने आई हैं, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहती हूँ मैं। सर, सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है, हालांकि वज़ीर आज़म साहब तो मुल्क के अंदर वापस आ गए हैं, ताखीर की वजह क्या है आखिर? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट की जानिब से एक बस इंतजामी का मामला जरूर इसे कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तो बाकायदा के ऊपर वर्किंग की जाती है और उसके बाद गौर फिक्र के बाद इस तरह नए इदारे और नए ऑडिट तश्कील दिए जाते हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो पता चलता है कि जो आईनी तरमीम है जी वो भी बहुत जल्दबाजी में हुई और उसके हवाले से भी कई सवालात उठे और हमने देखा कि उसके बाद पहले कहा जी कि मुशावरत की जाएगी, फिर यकायक उसके अंदर जो है वो कुछ तब्दीलियां हुई और उसको पास करवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की साइड पे एक मैनेजमेंट इशू है कि जिसमें उन्हें चीजों को प्लान करके करना चाहिए और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, कौमी सलामती से मुतल्लिक है, हसास इदारों से मुतल्लिक, या इवन इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अपनी बाकी जो चीजें हैं उनके जरिए मानी और पहचानी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि एक नया इदारा बन रहा है, एक नया डेजिग्नेशन है, पहली दफा ये हो रहा है, तो हुकूमत को बाकायदा इस पे टाइम लेना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। और बाकायदा इस चीज का इजहार करना चाहिए था कि चूंकि ये एक सेंसिटिव मामला, इसके अंदर जो नई चीजें डेवलप होनी है। लेकिन सर, तरमीम तो उजलत में कर दी गई, अब नोटिफिकेशन करने में ताखीर क्यों की जा रही है? राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि उजलत में नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। क्या कोई आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसाइल आ गए हैं? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है राना सनाउल्लाह की कि इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल उजलत में नहीं किया जा सकता। इशू ये है कि जो गलत फहमी पैदा हुई है या जो एम्बिग्विटी आई है वो इस मामले पर आई है कि जब हम ये देख रहे हैं कि आपने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि क्या उसकी रिप्लेसमेंट में या उसके बाद का जो मंजरनामा है उसे तैयार किया गया था या नहीं किया गया था। तो इस वजह से मेरा ख्याल गलत फहमी हुई है। चीजों में कोई इतना बड़ा इशू फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि सिविल साइड से बहुत सी चीजों को मैनेज किया जाता है और शहबाज शरीफ तो वैसे भी एक सुलह कुल तरह की शख्सियत है और मुफाहमत के हवाले से उनके कोई सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर कोई दो राय नहीं होती। इसलिए उनकी मौजूदगी में इस तरह का मसला असूलन मेरा ख्याल है कि इसको हम गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुखालफत या महाजराई तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर मेरा ख्याल है कि बैड मैनेजमेंट और ऑप्टिक्स जो है वो जरूर बेहतर करना चाहिए। तो सर, इस नोटिफिकेशन के अंदर नवाज शरीफ का आप किरदार क्या देखते हैं? जी, वो तो अपने जिस तरह एक कायद का उनका रोल है और एज ए एडवाइजर वो सब लोगों को मशवरे देते हैं और उसके बाद वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंटेशन में या प्रैक्टिकली उनका इसके हवाले से कोई ऐसा रोल नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि वो उनकी जानिब से चीजों को डिले किया गया, क्योंकि उनकी जानिब से तो तरमीम के हक में वोट दिया गया, वो असेंबली भी आए, एक तवील मुद्दत के बाद उन्होंने इन सारी चीजों को देखा और उसमें बात भी की। तो उनकी जानिब से अगर कोई मसला होता तो वो तरमीम के वक्त या उस वक्त ही होता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बैड ऑप्टिक्स का ज्यादा मसला है हुकूमती इख्तिलाफात से। सही।
تو سر اب پی ٹی آئی کی ملاقات ہوگی، یعنی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی جو بہن ہے ان کی ملاقات ہوئی آج عمران خان سے 4 نومبر کے بعد، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 مہینہ ہی ہونے والا ہے. تو وہاں سے جو خبریں آئی ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ صحت یاب ہیں. تو پھر یہ پروپیگنڈا تحریک انصاف کی جانب سے کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا کیوں؟ جی بالکل، اب جس طرح ہم نے پچھلے موضوع میں بھی بات کی، اس کے اندر بھی وہی پرابلم نظر آ رہا ہے کہ جو بیڈ آپٹکس ہے اور جو مس مینجمنٹ ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے، مثال کے طور پر پھر عمران خان کا معاملہ ہی لے، اس کے اندر چیزیں بڑی واضح تھی، عدالت کی طرف سے حکم بھی موجود تھا، لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، مقررات کر رہے تھے. اس میں یہ پرابلم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مس ہو جاتے تھے، کچھ لوگ نئے ایڈ ہو جاتے تھے، لیکن ایک پروسیس چل رہا تھا. اب وہ پروسیس 1 مہینے کے لیے روکا گیا، اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز دی گئی کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ فیصلہ کر سکتا ہے، ملاقات سیاسی نہیں ہوگی، اس طرح کی جو ہے وہ لاجکس جو ہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے دی گئی اور معاملے کو خراب کیا گیا. تو میں اس لیے اس معاملے میں تحریک انصاف کو قصوروار نہیں سمجھتا. یہ گورنمنٹ کی جانب سے بیڈ آپٹکس کا معاملہ تھا کہ جس کے اندر انہوں نے کچھ دیر تحریک انصاف کو ٹیز کیا، تنگ کیا، اور اب انہوں نے الاؤ کر دیا. تو یہ جس طرح ہم نے پہلے موضوع میں بات کی، ایک مس مینجمنٹ کا اور بد انتظامی کا معاملہ. تو سر اس حوالے سے آپ فیصل واڈا کے بیان کو کس طرح دیکھیں گے؟ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں آپ کی. دیکھیے میرا خیال ہے فیصل واڈا کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے تو بڑا واضح رہنا چاہیے کہ قانون اور آئین میں اس حوالے سے چیزیں بڑی واضح ہیں کہ کسی بھی قیدی کو اپنے گھر والوں سے، اپنے وکلاء سے ملنے کی بالکل اجازت ہے جی، اور اس میں انہیں روکا نہیں جا سکتا. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر پولیٹیکل ملاقات نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے جی، اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے دور میں جب میاں نواز شریف بھی جیل میں موجود تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ، ان کی پارٹی کے رہنما، ایون صحافی بھی جا کر ملاقاتیں کرتے تھے اور وہاں پر بالکل پالیٹکس ہی ڈسکس ہوتی تھی. سیاسی رہنما سیاست کے علاوہ کیا ڈسکس کرے گا؟ جی. تو ان کا ساتھ یہ بھی جو بیان ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، تو آپ کو جو مشورہ دیا گیا تھا آپ نے اس پہ عمل کیا ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے نا اس کا. یعنی کہ آپ اگر سیاست کے طور پر چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سیاسی رویہ رکھیں گے. تو اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف اب جو احتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا بنے گا پی ٹی آئی کا؟ وہ احتجاج رک جائے گا یا وہ مزید آگے بڑھ بھی سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تو تحریک انصاف کے احتجاج کی جو پلاننگ ہے یا ایگزیکیوشن ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 1 سال میں انہوں نے کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی. خیبر پختونخوا میں انہوں نے جلسے ضرور کیے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ مرکز پر نہیں پڑا. تو 26 نومبر کے بعد اب یہ پہلا ایسا مظاہرہ ہوگا یا ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہوں گے. اس لیے اب اس وقت کیا کیا جاتا ہے، کس کی احتیاط کی جاتی ہے، اس تیاری کے ساتھ تحریک انصاف آئے گی، پھر اس چیز میں میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوگی. اور جو گورنر راج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے سہیل افریدی کیا کریں گے؟ جی بالکل، گورنر رول کا ایک ایسا آپشن ہے جو میرا خیال ہے ان کو ایک سیاسی دھمکی تو دی گئی ہے لیکن اس کی منظوری میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں میرا خیال ہے کافی ادر مدر موجود ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک آخری حل بھی ہوگا کیونکہ اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے ساتھ مکمل محاذرائی کی حیثیت ہو جائے گی. مطلب پھر تحریک انصاف کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف دونوں نہیں چاہیں گے کہ معاملات اس حد تک خراب ہو کہ معاملہ وہاں پہ پہنچے کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی 12 لاکھ سپورٹ موجود ہے اور وہاں پر دہشت گردی کا ایشو بھی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے وہاں پر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا ہی میرا خیال ہے حکومت کے اور صوبائی رحمت کے مفاد میں ہے. اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس سے ڈی اسٹیبلائزیشن کا مسئلہ. تو امن و امان کے لیے کس طرح سے ایک پیج پر لایا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو بھی اور وفاق کو بھی؟
جی بالکل، اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنا ہوگی، اور وہ تمام ایسے رہنما کہ جو نیک نام ہے، کریڈیبل ہے، اور دونوں طرف ان کا عزت و احترام ہے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایک ایک اسٹیپ دونوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا. کچھ ایسے کانفیڈینس بلڈنگ میجرز کرنے ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جا سکے. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت تک پھر معاملات کو حل کرنا خاصا مشکل ہوگا. صحیح، بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ نے ہمیں پروگرام کے اندر وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. انفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کری ہیں شگفتہ ملک، رہنما ANP ہیں. شگفتہ صاحبہ، پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میم، جو KP میں گورنر راج نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ANP کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں KP کے، اس میں یہ اقدام جو ہے وہ آئینی ہے اور عوام کے مفاد میں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، میرے خیال میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو عوامی نیشنل پارٹی کا تو بہت کلیئر موقف ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کی، قانون اور آئین کی بات کی ہے، اور ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں. اور جو بھی الیکشن کے حوالے سے بات ہو یا اور کوئی بھی تحفظات ہو، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو مسائل ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طریقے سے یہ جو مختلف قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ایشوز ہے. لا اینڈ آرڈر آپ دیکھیے، لوگ ٹیررزم کی وجہ سے، صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو بے روزگاری ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں. تو ایسے حالات میں اگر ہم گورنر راج کی یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی کھل کر ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ گورنر راج جو ہے وہ مسائل کا حل ہے، کیونکہ گورنر راج اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں ملک میں جو حالات تھے اس میں کوئی بہتری نہیں آتی، بلکہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس میں تاریخ ہم نے دیکھی، اور ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہسٹری جو ہے وہ آلریڈی سامنے ہے کہ گورنر راج نے کبھی بھی کسی صوبے میں سیاسی استحکام کی ہم بات کریں، یا اگر ہم صوبائی خود مختاری کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں، تو اس میں میرے خیال میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اس میں مسائل بڑے ہیں. تو ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے صوبے میں مسائل بہت زیادہ ہے، ہمارے صوبے میں جو حکومت ہے ان کی بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے، جو گورنر راج ہے، ہم نے کھل کے اس پہ بات بھی کی ہے. ہماری لیڈرشپ نے کلیئر اپنا موقف جو ہے اس پہ بیان کیا ہے. تو میم، جو سرحد پر کشیدگی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر ANP کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور ہم ہمیشہ دیکھیں کہ فرنٹ لائن پہ جب آپ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور خیبر پختونخوا کی سرحدات بھی آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بہتری، اپنی جو پالیسیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلقات کی بہتری کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے، جنگیں جو ہے وہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہے. ہم جس دور میں ہے، اس دور میں ہمیں نیگوسیشن پہ، ہمیں مذاکرات کے ذریعے، ہمیں بات چیت کے ذریعے ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم افغانستان کی بات کریں، اپنے اور ہمسایہ ممالک کی بات کریں، تو ہمارے خیال میں ابھی جو دور ہے اس میں ہمیں ٹریڈ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی آپ سرحدات کی بات کریں، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ، اور ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہماری وہاں پہ جو تجارت ہے وہ کتنے زیادہ سفر ہوتے. عام غریب لوگ جو مزدور ہیں، جو وہاں پہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں سے یہ تمام جو چیزیں، مسائل ہیں، یہ اور بھی زیادہ کشیدگی کی طرف جاتے ہیں، مسئلے جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں باقی جو ریاست کی جو رسپانسبلٹی ہے، ظاہری بات ہے وہ ہم سب ان کے ساتھ ہے، اور ہمارے ملک کی سیکیورٹی کا، تحفظ کا، کیونکہ وہ ساری جو ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ عوام بھی کڑی ہوتی ہے. لیکن ہم پھر بھی بات عوامی نیشنل پارٹی بات چیت کو، مذاکرات کو
زیادہ انکریج کرتی ہے، اس کو زیادہ پاک افغان جو ایشو ہے اس کے اوپر ANP اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی ہے؟ کون سا ایشو؟ پاک افغان جو ایشو ہے، دہشت گردی کا جو ایشو ہمارے سامنے ہے KP کے اندر، وہاں پر ANP اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، عوامی نیشنل پارٹی تو بہت شروع سے ڈے ون سے ہم نے افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہے اس میں اپنے کلیدی رول ہے. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا تو بہت کلیئر موقف ہے جو آج ہر پارٹی کی لیڈر بات اس پہ کرتے. ہم نے تو ہمیشہ کل کے سامنے بھی بات کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے حکومتوں کے ساتھ بھی جس طریقے سے جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ فرنٹ پہ ہم ہوتے اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں اور ابھی بھی ہے، کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. دیکھیے، وفاقی حکومت اپنی جگہ پہ ہے، صوبے کی حکومت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وفاق کے جو لوگ ہیں ان کا شاید اس طریقے سے کلوز وہ نہیں ہے جتنا ہم لوگ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ یا یہاں پختونخوا کی سیاسی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ اپنا ایک کردار جو ادا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی کنٹریبیوشن ضروری ہے اور یہ حکومتوں کو چاہیے. اب ایک پارٹی بار بار تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ میرا وہ کر لے، کیونکہ یہ رسپانسبلٹی تو حکومتوں اور ریاستوں کی ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو ان چیزوں میں آن بورڈ لے اور ان کے مشورے اور ان کے فیصلے اور ان کی جو سجیشن ہے ان کو آگے لے. کیونکہ افغانستان کے ساتھ تو شروع سے ہم یہی بات کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہے، وہاں پہ افغانستان کے جو لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، وہاں پہ عام لوگ جو ہے کھل کے ان کے روزگار کے مسائل ہے، اور بھی تو عوام جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے. اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوکس ہم عوام کو کریں گے کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے. اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہے تو جنگوں میں پھر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ عوام کو ہوتے، عام لوگوں کو ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، اور سب سے زیادہ ANP نے سفر کیا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیے، ANP نے سینکڑوں کی تعداد میں اگر ہم کہیں تو قربانیاں دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ANP نے اس وجہ سے زیادہ وہ کی ہے کیونکہ ہم نے امن کی بات کی ہے، اور امن کی بات کرنے والوں کو پھر یہی سزا ملتی ہے کہ جو لوگ بھی امن کی بات کرتے تو اس کو پھر نہیں چھوڑتے. تو ہم تو اپنی بات پہ کل بھی قائم تھے، ہم آج بھی امن کی بات ہر حالت میں کریں گے، کیونکہ ہم جس تحریک کا تسلسل ہے تو ہمیں ہمیشہ عدم تشدد کی بات ہم نے کی ہے. اگر کوئی تشدد بھی کرتا ہے تو ہم نے عدم تشدد کی راہ جو ہے وہ اپنائی ہے. تو اس لحاظ سے ظاہری بات ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو دونوں ممالک ہیں وہ افغانستان ہو، ان کی جو مسئلے ہیں، جو پاکستان کے مسئلے ہیں، ان کو، اور پھر افغانستان میں بھی اگر وہ حکومت ہے تو ان کو بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ حکومت چلا رہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی وہ بندوق اور اس کے ذریعے وہ بات کریں گے. میرے خیال میں ابھی ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب حکومتوں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو پھر وہی پالیسیز اپنانی ہے کہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات آپ نے کیسے رکھنے، اپنے ملک کے اندر جو آپ کی ایشوز ہے اس کو آپ بندوق کی نوک پہ نہیں کر سکتے. ان کو آپ اپنی پالیسیز کو آپ نے ریویو کرنا ہوگا، اپنی میچورٹی دکھانی ہوگی. تو اس لحاظ سے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک بلکہ جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بیٹھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ سپر پاور جیسے ممالک جو ہے وہ ان کے پاس بھی جو حل تھا وہ مذاکرات تھے. انہوں نے بھی جنگیں لڑی لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اب یہ مسئلے جو ہے یہ جنگوں سے نہیں مذاکرات سے حل ہوں گے. ہمیں تجارت پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں ان کی ایجوکیشن اور اسکالرشپ اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے بجا کے ہم جنگوں کی بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. امن جرگہ قائم کیا گیا نومبر میں تو وہاں پر بھی ANP حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن میم پھر بھی سیاسی طور پر ANP کا صفایا کیسے ہو گیا؟ دیکھیے ANP کا صفایا تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے ANP ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ ہم نے جو خدائی خدمتگار تحریک شروع کی ہے، ہمارا دیکھیے پارلیمان سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں پارلیمان سے الگ کیا گیا یا پارلیمان میں ہمیں چھوڑنے نہیں دیا، لیکن یہ کوئی یہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ پولیٹیکل پارٹی، وہ جمہوری پارٹی جو اپنے وسائل کی بات کرتی ہے، جو 18 امینڈمنٹ جیسی تاریخی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے،
میرے خیال میں ایسی لیڈرشپ کو کبھی بھی آپ اس کو پارلیمان سے بھلے آپ ان کو دور کریں، لیکن آپ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اس مٹی پہ جب سخت وقت آتا ہے تو پھر یہی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب اس ملک میں دہشت گردی تھی تو اس وقت بھی عوامی نیشنل پارٹی، حالانکہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم نے بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکر، ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے بچے جو ہے شہید کیے گئے، لیکن پھر بھی عوامی نیشنل پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہر تکلیف، ہر سخت وقت جب عوام پہ آتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کھڑی رہتی ہے. آج بھی کھڑی ہے، کل بھی کھڑی ہوگی. لیکن صفائی کی آپ نے بات کی تو یہ جو پارلیمان سے صفایا ہوتے، دیکھیں پارلیمان میں آج اگر آپ دیکھیں سینٹ میں ہماری جو تعداد ہے وہ آپ دیکھیں، لیکن اس میں ہمارے لیڈر جو بات کرتے ہیں، پورے پختونخوا میں آپ لیڈرشپ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزینٹیٹیو دیکھیے پارلیمان میں، لیکن بات جب کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے تو وہ آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ ہی نظر آئے گی. تو ہمیں یہ الیکشن سے دور کر سکتے ہیں، پارلیمان سے دور کر سکتے ہیں، لیکن سیاست سے ہمیں دور نہیں کر سکتے. اور سیاست الحمدللہ کہ ہمارا 100 سالہ تاریخ ہے اور اس میں ہمارا جو کام ہے وہ عوام کی خدمت ہے. صحیح، بہت شکریہ شگفتہ صاحبہ آپ کا. ناظرین، آپ نے شگفتہ صاحبہ کی تفصیلی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلال غوری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. پی ٹی آئی کی اسلام آباد کے احتجاج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامیاب ہوا ہے یا ناکام؟ جی، یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ احتجاج کامیاب ہوا یا ناکام. دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ یہ احتجاج اس کو مستقل دھرنے کی شکل بھی دی جا سکتی ہے ڈی چوک میں. اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس میں انہوں نے تحریک چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو سونپ دی ہے. تو اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت سے انہیں کوئی خاص توقعات نہیں ہیں. وہ تحریک انصاف کی قیادت سے مایوس ہو چکے ہیں یا اس پہ اعتماد نہیں کرتے یا جو بھی وجوہات ہیں. بہرحال یہ جو انہوں نے راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو تحریک چلانے کی ذمہ داری سونپی ہے، اس سے تو کم از کم یہی محسوس ہوتا ہے. تو سر کیا تحریک شروع کر سکتے ہیں وہ آگے؟ پہلے تو سننے میں آ رہا تھا کہ چونکہ گزشتہ برس نومبر میں بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی فائنل کال پہ لوگوں کو لے کے آئی تھی اسلام آباد، اور ابھی چونکہ 1 سال پورا ہونے کو ہے تو اس لیے نومبر کے مہینے میں یہاں اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے گا. لیکن چونکہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو پائی عمران خان صاحب سے، اور حکومت کو بھی یہی خدشات تھے کہ اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف احتجاج کی کال دے دیں. تو اور وہی ہوا ہے کہ ابھی آج جب ملاقات ہوئی ہے نورین نیازی صاحبہ کی تو وہ یہی پیغام لے کے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا حکم دے دیا ہے. اب یہ تحریک کس طرح چلائی جائے گی اس حوالے سے ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی واضح احکامات نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف کی قیادت نے کوئی واضح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ تحریک کس طرح سے چلائی جائے گی. آیا اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے گا، دھرنا دیا جائے گا، یا جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیونکہ اسلام آباد اور کیا آگے اڈیالہ کی طرف کا بھی رخ کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے باتیں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غیر سنجیدہ باتیں تھیں کہ جی سیڑھی لگا کے ہم اڈیالہ میں اتر جائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مگر جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ بھی احتجاج ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہزاروں لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے ہوں. یہ تعداد جو ہے وہ سینکڑوں تک ہی محدود رہی ہے. 150 200 300 400 لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں جمع ہوتے رہے ہیں. تو بظاہر تو اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی دھرنا دیا جائے گا یا احتجاج کیا جائے گا. تو سر پہلے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھیں یا ملاقات بھی کروا دی گئی ہے؟ فیصل واڈا کے بیان بھی ہمارے سامنے ہیں کہ سیاسی صرف آپ کی سیاسی نہیں کروائی جائے گی، ملاقات غیر سیاسی کروائی جا سکتی ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ کروائی جا سکتی ہے. تو پھر اگر یہ تحریک شروع کی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے پھر آگے کیا مشکلات آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑی ہو سکتی ہیں؟
ظاہر تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ یہ جو بندوبست تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، یہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے لیے ون ون پوزیشن تھی، حکومت کے لیے بھی اور خود تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی کسی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے اور انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر عمران خان صاحب احتجاج کی کال دیں گے، اور جب وہ احتجاج کی کال دیں گے تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اس لیے تحریک انصاف کی قیادت بھی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ نہیں چاہتی تھی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر سیاسی ملاقاتیں کروائی جائیں گی اور سیاسی ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی، تو یہاں تو ہر ملاقات ہی سیاسی ہے. ابھی دیکھیں کہ ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ باہر کیا پیغام لے کے آئی ہیں؟ وہ کوئی بھائی کا حال احوال پوچھنے تو نہیں گئی تھی، ملنے تو نہیں گئی تھی. ظاہر ہے وہ پیغام لے کے آئی ہیں کہ فلاں فلاں کو تحریک کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، فلاں فلاں سے عمران خان صاحب خوش ہیں، فلاں سے خوش نہیں ہیں. تو یہ غیر سیاسی ملاقاتیں بھی آخر کار سیاست پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہیں. اور جو ذہنی ٹارچر کی وہ بات کر رہی ہیں، دیکھیے پہلے تو یہ چلے اس ملاقات کا فائدہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے افواہوں کا جو بازار گرم تھا کہ شاید انہیں کچھ ہو گیا ہے، وہ بیمار ہیں، یا کوئی انڈین میڈیا اور افغان میڈیا کی طرف سے عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. ایک تو وہ افواہوں کا بازار جو ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ دھن جو ہے وہ چھٹ گئی، پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خیریت سے ہیں. اب یہ جو ذہنی ٹارچر ہے اس کو تو اب کوئی کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ذہنی ٹارچر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز وہاں جاتے ہیں مقدمات کی سماعت کے لیے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک موقع پہ وہاں مقدمے کی سماعت تھی، جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بلا کے لائیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی میں نے شاور لینا ہے، ابھی میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے بعد گئے تو انہوں نے کہا جی ابھی میں نے شاور لینا ہے. اس کے بعد گئے تو انہوں نے کہا کہ آج میرا آنے کا موڈ نہیں ہے. اچھا، تو اب عمران خان صاحب کے تو جیل میں یہ ٹھاٹ باٹ ہیں اور اس انداز میں وہ رہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں یہ جو پرسپشن ہے کہ ان پہ کوئی ذہنی تشدد ہو رہا ہے یا مطلب یہ بات ناقابل فہم ہے. اچھا سر، تحریک کے حوالے سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ حکومتی سرکل میں اس حوالے سے کیا باز گشت ہو رہی ہے کہ حکومت کیا کرے گی؟ دفعہ 144 اسلام آباد میں لگا دی گئی ہے. جی بالکل، حکومت کی طرف سے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب کسی کو اسلام آباد میں آنے اور یہاں پہ کوئی دھرنا دینے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ اس سے پہلے ایک مذہبی جماعت نے بھی جب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تھی تو بڑی سختی سے نمٹا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ دراصل تحریک انصاف کو بھی ایک پیغام دیا گیا تھا کہ اگر اسلام آباد کا رخ کیا تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی پالیسی اس حوالے سے بہت واضح ہے اور کسی کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جائے گی. اچھا سر، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہاں پر کل ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر 2 بچیوں کو گاڑی تلے کچل دیا گیا ہے. کیا حقیقت ہے اس واقعے کی؟ کون تھا جو گاڑی چلا رہا تھا؟ ڈرائیور کون تھا؟ بچیاں کون تھیں؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ شب اسلام آباد میں پیش آیا ہے اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس آصف، جن کا بنیادی طور پہ تعلق بلوچستان ہائی کورٹ سے ہے. فروری 2025 میں انہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا تھا. ان کے صاحبزادے جن کی عمر کوئی 16 برس بتائی جاتی ہے، ایک بڑی گاڑی V8 جو ہے وہ چلا رہے تھے اور وہ سنیپ چیٹ پہ ویڈیو بنا رہے تھے. اس دوران سامنے ایک اسکوٹی پہ 2 بچیاں آ رہی تھیں. ایک بچی کی عمر 25-26 برس ہے اور دوسری بچی جو ہے اس کی بھی تقریباً 26-27 برس عمر ہے. تو یہ وہ ایک بچی جو ہے وہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ کا. تو یہ دونوں بچیاں جا رہی تھیں، اس کو اس گاڑی نے ہٹ کیا ہے اور جو دونوں بچیاں ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے. اگرچہ پولیس نے، سیکریٹریٹ تھانہ پولیس نے اس کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کو تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے، لیکن ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ جو FIR ہے اس میں ایسی دفعات شامل کی گئی ہے جس سے ملزم کو بآسانی ضمانت مل جائے اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ جو ملزم ہے، جو ڈرائیور ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا اور اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو یہ قتل خطا نہیں بلکہ قتل عمد کے مترادف ہے.
لیکن FIR میں نہ 302 کی دفعہ شامل کی گئی ہے اور نہ 322 شامل کی گئی ہے جو غفلت آمیز انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے ہے. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ پولیس سہولت کاری کر رہی ہے اس لیے کہ وہ ایک جو ملزم جو ہے وہ ایک بااثر شخصیت کا بیٹا ہے. حالانکہ اس حوالے سے انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح عام افراد کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے اسی طرح کوئی خواہ جج کا بیٹا ہے, سیاستدان کا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ بلال غوری صاحب آپ کا. سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی ہونا چاہیے. وی8 گاڑی لے کر بچہ جا رہا تھا, والدین کہاں تھے, سوالیہ نشان ہے. پنجاب کے اندر جس طرح سے اس وقت بچوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پہ اگر بچے ایک بائک لے کر نکلتے ہیں, اپنے اسکول کالج جاتے ہیں اور ان کے اوپر جس طرح سے FIR کی جا رہی ہے, کیا اسی طرح وہ لوگ جو اس وقت ہمارے لیڈز ہیں اور ان کے بچے ہیں, جس طرح سے یہ جج کا بیٹا ہے اور وہ کس طرح سے قتل عام کرتا ہوا جا رہا ہے, کیا اس کے اوپر بھی کوئی دفعہ لگے گی یا اس کا بھی فیوچر انہی غریب بچوں کی طرح تباہ ہوگا جس طرح سے پنجاب کے اس وقت کئی ہزار جو بچے ہیں وہ اس میں جھلس رہے ہیں. بہت سے سوال ہیں ہمارے لیے, عوام کے لیے اور ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے اور ہمارے اوپر حکومت کرنے والوں کے لیے. سوال اٹھائیے اور سوال کا جواب دیجیے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.